नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े तजादात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। शेख रशीद अहमद साहब ने एक मौके के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हाथ जोड़ के माफी भी मांगी। शेख रशीद तहरीक लब्बैक के बारे में पिछले दौरे हुकूमत में किस तरह बात करते थे और अब जब वो खुद वजीर दाखिला बन चुके हैं तो अब वो किस तरह बात करते हैं, बड़ा उसमें फर्क आ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तहरीक लब्बैक के हवाले से ये बात कही कि जी हमारा ये मुआहदा हुआ है कि मंगल की रात तक या बुध की सुबह तक जो है वो तहरीक लब्बैक वाले जो है वो अपना एहतजाज करेंगे और उसके बाद वो एहतजाज करके चले जाएंगे और इस दौरान जो है वो हम उनके ऊपर जो मुकदमे हुए हैं वो भी हम वापस करेंगे। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसकी भी उन्होंने तफसीलात शेयर की। लेकिन उनकी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े तजादात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शेख रशीद अहमद साहब ने एक मौके के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी और माफ़ी तो खैर वो किसी और मामले के ऊपर मांग रहे थे, लेकिन इस सारी चीज़ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे नजर आई। शेख रशीद साहब जब भी मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जब बात करते हैं तो उनका लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मतलब वो किसी की ना इज्जत की परवाह करते हैं, ना वो ये देखते हैं कि वो किसी पार्टी के लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसी बात आती है तहरीक लब्बैक के बारे में बात करने तो उनका जो बोलने का स्टाइल है वो ही बिल्कुल तब्दील हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि शेख रशीद तहरीक लब्बैक के बारे में पिछले दौरे हुकूमत में किस तरह बात करते थे और अब जब वो खुद वजीर दाखिला बन चुके हैं तो अब वो किस तरह बात करते हैं, बड़ा उसमें फर्क आ गया है। बहरहाल सबसे पहले जरा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जब पिछले दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के दौर में तहरीक लब्बैक जो है वो एहतजाज करने के लिए जब सड़कों पे बाहर निकल रही थी तो उस वक्त शेख रशीद साहब के ख्यालात क्या थे, जरा देखिएगा। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे, हम मर मिटेंगे। ये आपने देखा कि जनाब वो हुकूमत को बेसिकली वार्निंग दे रहे थे कि सीधे हो जाएं वरना आपकी खैर नहीं है, क्योंकि ये जो तूफान आ रहा है, ये जो रेला आ रहा है, ये सबको बहा के ले जाएगा। शेख रशीद साहब की ये सारी बातें थी। अच्छा, उसके बाद जाहिर बात है अपनी हुकूमत आती है और अपनी हुकूमत के अंदर आके जो है वो चंद मुआहदे किए जाते हैं। तहरीक लब्बैक जब बाहर निकलती है तो चंद मुआहदे किए जाते हैं। अब ये मुआहदा जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये मुआहदा 16 नवंबर 2020 का है, यानी तकरीबन कोई 1 साल पुराना ये मुआहदा है। इस मुआहदे के अंदर जो है, मैं एक्चुअली आपको थोड़ा जल्दी से बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं असल मुद्दे पे आऊंगा। इस मुआहदे के अंदर जनाब पहली शिक में लिखा जाता है कि हुकूमत फ्रांस के सफीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर करेगी। हुकूमत अपना सफीर फ्रांस में तैनात नहीं करेगी। फ्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर मुकम्मल बॉयकॉट किया जाएगा। गिरफ्तार शुदा असीरान नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिलफौर रिहा किया जाएगा और बाद में मौजूदा मार्च के हवाले से कोई मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा। ये बेसिकली मुआहदा किया था जो असल तनाज़े का आगाज करता है और इसके अंदर जो है वो उस वक्त के वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह, उनका साइन है। इस वक्त के भी और उस वक्त भी पीर नूरुल हक कादरी साहब जो वजीर मजहबी उमूर हैं उनके साइन है और इसके साथ साथ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद साहब जो थे उनके साइन है और इसके साथ साथ जो तहरीक लब्बैक के लोग हैं उनके साइन है। इसके ऊपर अमल नहीं होता, ठीक है, मामला आगे चलते हैं, इसके ऊपर अमल नहीं होता और उसके बाद तहरीक लब्बैक जो है वो दोबारा सड़कों के ऊपर निकलती है और दोबारा एहतजाज करती है और उसके बाद अपने धरने का आगाज करती है और यहाँ पर लाहौर के अंदर जो है जो उनका मरकज है उसके बाहर वो एहतजाज दोबारा शुरू करती है। तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात के लिए उसके बाद हुकूमत दोबारा एक कमेटी बनाती है और इस मरतबा शेख रशीद साहब जो हैं उनको भी ये टास्क सौंपा जाता है और साथ गवर्नर पंजाब जो है उनको भी टास्क सौंपा जाता है और उसके बाद क्या मुआहदा होता है, शेख रशीद साहब की जुबानी सुनिए। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक राय से तय कर लिया है कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पूरे मुल्क से बशमूल रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद धरना खत्म किया जाएगा, जबकि मुकदमात, इखराज और 4th शेड्यूल नए और पुराने का खात्मा किया जाएगा।
یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد بہرحال جی کہانی آگے چلتی ہے اور تحریک لبیک کے اوپر جو ہے پابندی لگا دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک قانون سازی کی بات ہے، بل پیش کرنے کی بات ہے، تو پرائیویٹ ممبرز ڈے کے اوپر جو ہے وہ ایک عدد بل پیش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن فرانس کے حوالے سے اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ فرانس کا سفیر ویسے بھی پاکستان میں نہیں ہے، فرانس کے وہ جو فرانس کی جانب سے جو یہاں پر ہے وہ ناظم الامور ہیں، ان کے پراپر سفیر نہیں ہے یہاں پہ، تو ان کی بھی کوئی بدری شدری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ان کی بدری کیوں نہیں ہو رہی یہ میں اب آپ کو کلیئر کر دوں، یہ بدری ہونی بھی نہیں ہے، پاکستان فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں خراب کرے گا، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، اس کی بہت بڑی وجہ میں غور سے سن لیجئے گا۔ یہ آن دا فیس آف اٹ اپنے احتجاج کے دوران، اپنے مذاکرات کے دوران یہ اس قسم کے مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 2 دفعہ اب اس قسم کے معاہدے کر چکے ہیں تحریک لبیک کے ساتھ جا کے، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکے فرانس کے حوالے سے۔ تو اس کی وجہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ فرانس کہاں پہ آتا ہے؟ فرانس یورپ میں آتا ہے۔ یورپ آلریڈی آپ کے جی ایس پی پلس کا جو ایک سٹیٹس ہے اس کی کنسیڈریشن کر رہا تھا، انہوں نے آپ کو یہاں تک تڑی لگا دی تھی کہ جی ہو سکتا ہے یہ سٹیٹس ہی ہم آپ سے واپس لے لیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو یہاں سے چودھری سرور اور دیگر افراد جو ہیں وہ یورپ گئے تھے اور معاملے کو حل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، جی ہم سے یہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس واپس مت لیجئے گا۔ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ اس کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں۔ اچھا اب ایسی ساری صورت میں آپ کے خیال میں فرانس کے ناظم امور کو اگر آپ یہاں سے باہر نکالیں گے تو آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ کیا برقرار رہے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا سٹیٹس اسی وقت اڑ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ذہن میں رکھیے کہ یورپین یونین کی جو صدارت ہے وہ اب ویسے بھی فرانس کے پاس آنے والی ہے، غالباً اس وقت جرمنی کے پاس ہے اور اب یہ فرانس کے پاس آنے والی ہے، اگلی ٹرن جو ہے وہ فرانس کی ہے۔ تو فرانس کے ساتھ آپ کے خیال میں پاکستان کوئی متھا لڑائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ جا کے ضرور کہیں گے ہاں جی ہم کنسیڈر کریں گے، ہاں جی ہم آپ کی بات کو ضرور سنیں گے، لیکن میری اطلاع کے مطابق تحریک لبیک کو اس سے پہلے جب یہ جو شیخ رشید صاحب جو ابھی معاہدہ پڑھ کے سنا رہے تھے، یہ تب بھی تحریک لبیک کو اس وقت یہ بتا چکے تھے کہ ساڑھے کو نہیں ہونا، اس لیے اس پہ تو بات ہی مت کریں۔ اور تحریک لبیک کی جو سینئر لیڈرشپ تھی ان کو یہ کنوے بھی کر دیا گیا تھا اور ان کو پتہ بھی تھا اس بات کا کہ اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنا ٹائم ضائع مت کریں اس کے اوپر، اور ابھی بھی یہی سٹیٹس ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب آج اس کے بعد پابندی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب جو ہے وہ پابندی کس قسم کی پابندی ہے کہ وہ پابندی ہے بھی اور نہیں بھی، اور ان کو کلعدم بھی قرار دیا گیا، مطلب کلعدم جماعت ہے اس وقت پاکستان کی، وہ الیکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہے، وہ احتجاج بھی کر رہی ہے اور حکومت جا کے ان سے مذاکرات بھی کر رہی ہے۔ شیخ صاحب نے آج اپنی اس پریس کانفرنس میں یہ کھچڑی کیا پیش کی ہے ذرا خود بھی سنیے گا۔ 2-3 دنوں میں کیونکہ ہم نے ان کو بین نہیں کیا ہوا اور الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں، تو نہ ہم نے ادھر کیا ہوا ہے نہ ادھر کیا ہوا ہے، الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں انتخابی نشان پہ، ہم سپریم کورٹ میں نہیں گئے، سو ہمیں بہتری کی فضا کی طرف جانا چاہیے۔ کالعدم ہم نے کیا ہوا ہے اس لیے لکھا جاتا ہے۔ یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، تو یہ صورتحال ہے کہ آپ اس جماعت کے حوالے سے ہماری حکومت جو ہے وہ کس حد تک کتنی کنفیوزڈ ہے۔ اچھا کنفیوز صرف شیخ رشید صاحب نہیں ہے، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، میں اب کیا کسی کا نام کیا لوں، یہاں پہ ایسے ایسے ان کے چمچے بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی، جو ایک زمانے میں تحریک لبیک کی تعریفوں کے پل نہیں وہ جو ہے وہ بناتے رہتے تھے، اور ان کی زبان نہیں تھکتی تھی، وہ تحریک لبیک کی اتنی تعریفیں کرتے تھے، اور پچھلی دفعہ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو ایک دم انہوں نے اپنا سٹانس چینج کر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے رٹ کو چیلنج کیا ہے، آپ نے رٹ کو چیلنج کر دیا ہے، کیونکہ اب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو سارا وہ کیونکہ وقت بدل چکا تھا تو یہاں پہ زبان بھی بدل گئی، تو شیخ رشید صاحب کی زبان بھی جو ہے نا وہ بھی بدل جاتی ہے وقت کے ساتھ، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے آج نوٹ کی پریس کانفرنس میں، اور یہ آپ بھی ذرا جا کے دوبارہ دیکھیے گا، اپنی اس 15-16 منٹ کی پریس کانفرنس میں انہوں نے 2 دفعہ سعد رضوی صاحب کا نام لیا۔ سعد رضوی جو ہیں وہ تحریک لبیک کی سربراہی ان کے پاس ہے، خادم رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ سعد رضوی صاحب جناب 2 دفعہ انہوں نے نام لیا، دونوں دفعہ اتنے پیار سے اتنے عزت کے ساتھ انہوں نے ان کو کہا سعد رضوی صاحب، سعد رضوی صاحب۔ 27 سال ان کی عمر ہے سعد رضوی صاحب کی، اور انہوں نے کہا جی میں ان سے ملا بھی ہوں جا کے، لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ یہ وہی شیخ رشید احمد صاحب ہیں کہ جب بلاول بھٹو کے بارے میں بات کرنے کی بات آتی ہے تو بلاول بھٹو کو بلو رانی، دنیا جہان کی گندی گھٹیا گفتگو بلاول کے بارے میں، جبکہ دونوں کے کیسز میں بلاول بھٹو ایک ایسا شخص ہے جو ٹھیک ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطلب اس وقت چیئرمین ہے، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنا نانا کھویا
ہویا ہے جو کہ ایک فارمر پرائم منسٹر تھا, جس کی ماں کو شہید کیا گیا پاکستان کے اندر, جو خود بھی ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, لیکن اس کی اولاد کے لیے جس قسم کے پھول جھڑتے ہیں شیخ رشید صاحب, جب یہاں پہ معاملہ آتا ہے خادم رضوی صاحب کے صاحبزادے کے حوالے سے اور تحریک لبیک کی سربراہی کے حوالے سے, تو پھر منہ سے جو ہے نا تمیز کے ساتھ بات نکلتی ہے, ان کو صاحب کہہ کے بلایا جاتا ہے, ان سے جا کے گفت و شنید بھی ہوتی ہے, ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, ان کی پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. مجال ہے کہ کوئی ایک بات بھی یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ 3 پولیس والے جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, ان دنگوں کے اندر, اس مظاہرے کے اندر, لیکن ان کی جماعت کے لیے تمیز کے دائرے میں بات ہوگی, کسی قسم کی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی, کیونکہ پتہ ہے یہاں پہ مذہب کا مسئلہ ہے. اور یہ جو بار بار فرماتے ہیں نا شیخ رشید صاحب, میں تو کہہ رہا تھا مجھے بیچ میں نہ لے کر آئیں, میں اس کمیٹی کے اندر ہی اپنی پریس کانفرنس میں آج کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا, لیکن پھر بھی مجھے انہوں نے بٹھا دیا تھا. شیخ رشید صاحب اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتے کیونکہ شیخ رشید صاحب کو پتا ہے معاملہ مذہب کا ہے, اور یہ جو کچھ مانگ رہے ہیں ساڑھے کو ہونا نہیں ہے, اور جو تو نہیں ہونا تو پھر میں اپنی جا کے اپنے حلقے کے اندر, اپنی کنسٹیٹیوئنسی کے اندر میں جواب کیا دوں گا, جا کے مجھ سے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. لیکن شیخ صاحب یہ آپ وزیر داخلہ ہیں, معاملہ جو ہے وہ داخلے کا ہے, معاملہ سیکیورٹی کا ہے, یہ آٹومیٹکلی آپ کے اوپر آتی ہے بات, یہ اور کہیں نہیں جائے گی, یہ آپ ہی کو سنبھالنا ہے, کیونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں. جو پچھلا وزیر داخلہ تھا وہ تو کگی مار کے چلا گیا تھا, اس نے تو سائن کر دیے تھے لیکن وہ معاہدے پہ عمل نہیں ہو سکا. تو اس لیے آپ بھی یہاں پہ جو ایک معاہدہ کر کے گئے ہیں, اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ گئے تھے وہاں پہ اس وقت, تو تحریک لبیک کے رہنماؤں نے آپ کے بارے میں اس وقت کیا الفاظ آپ کے منہ کے اوپر کہے تھے, اب وہ چھوڑ دیں, میں اس کو کیا ریپیٹ کروں. اینی ویز اصل سچویشن جناب یہ ہے کہ تحریک لبیک کے حوالے سے ہماری حکومت جو ہے وہ آج سے جتنے سال پہلے, آج سے 3-4 سال پہلے جتنی کنفیوز تھی, یہ آج بھی اتنی کنفیوز ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. کیا ہم نے ان کو مین سٹریم میں لے کر آنا ہے یا ان کے اوپر ہم نے پابندیاں لگانی ہیں. اچھا, مین سٹریم میں لانے کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ بنی تھی یہ پارٹی, تو اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ پوری طرح یہ فارمولا ذہن میں تھا کہ جی ان کو ہم نے مین سٹریم کرنا ہے. آپ ان کو پولیٹیکل دھارے میں لے آئیں تو ان کی ساری ملیٹنسی جو ہے اور یہ جس قسم کا بھی جو دنگے فساد وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہم آپ ان کو مین سٹریم میں لے آئیں. لیکن غالباً اسٹیبلشمنٹ کو وہ فارمولا جو ہے وہ پٹ گیا, وہ بڑا غلط ثابت ہوا, کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوا. جو حالات پہلے ہوتے تھے آج بھی وہی حالات ہیں, مطلب یہاں تک کہ پولیس والوں کو بھی جو ہے وہ مارا گیا. اس کے بعد شیخ صاحب نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ تو ڈیٹے دیتے پھرتے تھے کہ بس یہ 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا, ہفتہ سارا مکمل ہو گیا, اب آپ کیا کہتے ہیں. تو آج شیخ صاحب جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل گئے اور شیخ صاحب نے فرمایا کہ جناب وہ یہ سوال جا کے جو ہے نا وہ آپ فورن منسٹر سے کریں, یا آپ ان کے اسپوکس مین سے کریں, یا وزیر دفاع سے کریں. اچھا, وزیر دفاع تو چلے مجھے پھر بھی سمجھ آتی ہے, پرویز خٹک صاحب کی بات کر رہے تھے کہ جی وہ وزیر دفاع ہیں, اور اسپوکس پرسن کی بھی سمجھ آتی ہے. فورن منسٹر کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے, مطلب فورن منسٹر کہاں سے بیچ میں آ گیا. فورن منسٹر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں کیا بات کرے گا. تو شیخ صاحب میرے خیال میں مجھے کچھ فرسٹریٹڈ نظر آئے آج. مجھے لگ رہا تھا کچھ نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی, تھکے بھی ہوئے تھے, پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنا تھا, ان کو واپس آنا پڑا, وہ میچ نہیں دیکھ سکے. تو شیخ صاحب ذرا بجھے سے لگ رہے تھے, اور آج کچھ ہوائیں جو ہیں وہ اڑی ہوئی تھیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو اس کے اندر انہوں نے بات کی, ہاں اپنی حکومت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر کے رکھنی چاہیے, میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہمیں ٹھیک کر کے رکھنے چاہیے. اور غالباً ان کا اشارہ یہ جو پچھلے دنوں آسمہ شیرازی صاحبہ کا جو سارا معاملہ ہوا ہے, جس میں ساری کی ساری حکومت ہی جو ہے وہ ایک خاتون صحافی کے اوپر چڑھ گئی تھی کہ جی بس آپ نے جو کالم میں یہ لکھ دیا ہے جس کا نہ کوئی سارا نہ کوئی پیر ہے. شیخ صاحب نے جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیا اور انہوں نے اپنی حکومت کو سمجھایا کہ ذرا عقل کو ہاتھ مارے, یہ بلا وجہ میڈیا کے ساتھ جو ہے نا ہر وقت پنگے نہیں لیتے. اور وہ شیخ صاحب کو میں اس لیے بھی جانتا ہوں کیونکہ شیخ صاحب جو ہے نا وہ میڈیا کی ڈارلنگ رہے ہیں ہمیشہ. میڈیا نے ہمیشہ ان کو بڑا ایئر ٹائم دیا ہے, بڑا ان کو پسند کیا ہے. شیخ صاحب کو خود بھی کیمرے پہ آنا بہت پسند ہے, وہ جملے بازی وہ میں ٹھا دیاں گا, اے کر دیاں گا, وہ کر دیاں گا. تو شیخ صاحب کی یہ چیزیں جو ہے نا ویسے ہی میڈیا کو بھی بہت پسند ہے. تو اس لیے شیخ صاحب کو آئیڈیا ہے کہ یار میڈیا کے ساتھ متھا نہ لڑاؤ, میڈیا آپ کے پیچھے پڑ گیا نا تو پھر آپ کو چھوڑے گا نہیں. تو اس لیے شیخ صاحب نے میرے خیال میں میڈیا کو یہ تجویز دی ہے. بہرحال جو یہ سمجھ رہا ہے کہ معاملہ ابھی تک حل ہو گیا ہے, یہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ منگل کی رات تک جا کے جو ہے نا کچھ کلیئرٹی آئے گی کہ کیا ہوا ہے. ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ سیز فائر ہوا ہے. سیز فائر میں صرف یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈیں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ بمباری کرنا اور اٹیک کرنا بند کر دیتی ہیں, لیکن سیز فائر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ معاملہ جو ہے وہ جلد از جلد حل ہو, کیونکہ جتنی دیر تک اس طرح یہ وہاں پہ رہیں گے, سڑکوں کے اوپر رہیں گے, پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے, جانی نقصان ہو سکتا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.